अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और नाजरीन, कहते हैं कि ईद के लिए लवाजमात की ज़रूरत नहीं होती है, चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको अपनों की ज़रूरत होती है। और आज का ये बहुत खूबसूरत दिन जिसमें हम सब ईद मना रहे हैं, एक रंग बिरंगी बहुत खूबसूरत खुशियों भरी ईद, इस खूबसूरत मौके पर हमारे साथ एक बहुत ख़ास गेस्ट भी मौजूद है। वैसे मेरे साथ जावेद इकबाल साहब भी मौजूद हैं इनकी तरफ से भी आप सबको बहुत मुबारकबाद। लेकिन हमारे साथ जो एक ख़ास मेहमान मौजूद है प्रोग्राम में, मैं ये चाहूँगी कि जावेद साहब आप रिवील करें, आप उनको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ कौन सी बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया नाहिद, आपको ईद मुबारक। पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से तमाम नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मुल्क से बाहर भी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद जो है वो कुर्बानी का दिन है, अपने साथ लोगों को मिलाने का दिन है, जोड़ने का दिन है, दिलों के जुड़ने का ये दिन है। तो आज हमने जो टेलीविज़न में, पाकिस्तान टेलीविज़न में महफ़िल सजाई है, उसमें हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे आज के मेहमान, जिनका जिक्र नाहिद ने भी किया, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक जी। आई एम हैप्पी टू बी हियर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये ईद हम एक अच्छे जज्बे के साथ मना रहे हैं, इकट्ठे मना रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के सेट पे मौजूद हूँ इस ईद वाले दिन। और हम ये जानते हैं कि आप कितने मसरूफ़ होते हैं, कितने बिजी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया है। लिटरली हम आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। ये होनी सियासत तो होती रहती है अताउल्लाह तारड़ साहब, बात भी होती रहती है, वो मामलात तो चलते रहते हैं, लेकिन ईद के हवाले से बताएं कि पहला दिन आपका कैसे गुजरता है? हल्के में जाना, लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलना, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, जो पब्लिक लाइफ होती है ना, कहते हैं पब्लिक की अमानत होती है। तो वो आपकी नहीं रहती, वो लोगों की होती है, अवाम की होती है। आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो एक तो हल्के में लोगों को मिलने मिलाने का सिलसिला जारी रहता है। दूसरा, मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से आता हूँ, तो वो एक पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता है उस दिन। और बहुत कम होता है कि हम सारे जो हैं वो एक टाइम पे इकट्ठे हों। कभी कोई ट्रैवल कर रहा होता है, मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, मैं इस्लामाबाद होता हूँ, तो लाहौर में इकट्ठे होना और पूरी फैमिली के साथ मिल के ईद सेलिब्रेट करना, तो वो एक खुशकिस्मती होती है। और वो जिस तरह कहते हैं कि जो इत्तेहाद है उसमें बरकत होती है, और ये इत्तेफाक के साथ मिल के तो एक खुशियाँ दोबारा हो जाती हैं ईद की। तो मैं ये समझता हूँ कि द मोर द मेरियर। तो वो पूरी फैमिली जब इकट्ठी होती है तो उससे एक ईद का एक और ज़्यादा अच्छा एहसास होता है। अच्छा, ईद के साथ, इस छोटी ईद के साथ एक और बड़ी अहम चीज़ जुड़ी होती है, ईदी। तो ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है इस ईद का, तो आप इसका शिकार होते हैं, यकीनन होते होंगे, बहुत ज़्यादा ईदी देनी होती है। और मैं तो बल्कि बड़े शौक से, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा लाजमी जुज़्व है ईद का। तो जो अपने से छोटे होते हैं, वो चाहे 1-2 साल भी छोटे हों, तो ये फ़र्ज़ होता है कि जो है वो ईदी ज़रूर उनको मिलनी चाहिए। और बच्चों को तो इंतज़ार होता है जी बिल्कुल, और दिन जो है वो घर में गुजरता है, साथ में फिर लोगों से मिलना मिलाना भी होता है। आप भी जाते हैं, बाहर निकलते हैं? जी बिल्कुल, मैं बाहर निकलता हूँ जी। हल्के के अंदर जो एक इंतखाबी दफ्तर है, वहाँ बैठ के, मरकज़ी दफ्तर के अंदर बैठ के लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी रहता है, उनसे मेल मुलाकात जारी रहती है। तो हल्के के अवाम ने बड़ी मोहब्बत से नवाजा, और मैं समझता हूँ कि उनका राइट है कि जो एक खुशी वाला दिन हो वो उनके साथ सेलिब्रेट होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, बड़ी एक अहम चीज़ है कि ईद जो है वो खुशी का मौका है, खुशी का दूसरा नाम है। सियासत में अगर थोड़ी सी संजीदा, थोड़ी सी गुफ्तगू हम कर लें इस मौके पर, जो पोलराइजेशन हमें नज़र आती है, वहाँ पर ये मोहब्बतें जो हैं ये कम नहीं होनी चाहिए। वो तमाम पार्टीज़ में, हर जगह पर, तमाम सियासतदानों में वो चीज़ जो है उसका कहीं कहीं फुकदान हमें नजर आता है, ये नहीं होना चाहिए। ये अताउल्लाह साहब, इसको इस तरह से भी ले लें कि ये जो मुस्कुराहटें इस वक्त हम मुस्कुरा रहे हैं, और ईद खुशी का दिन है, ये मुस्कुराहटें, ये स्माइल्स, ये ट्रांसलेट हो सकती हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी, अगर एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा हो तो। देखिए, हमारा जो कल्चर है ना, पाकिस्तानी कौम एक बहुत समझा जाता है कि वो एक दूसरे के खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। बिल्कुल। और कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए ना, आप देखेंगे खुदा ना खासा कुदरती आफत कोई आ जाए, कोई ज़ल्ज़ला आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, पूरी कौम यूं इकट्ठी हो जाती है और सब कुछ भूल के वो मदद को निकल जाते हैं। और आपको पता है कि जब आप दुनिया के अंदर स्टेटिस्टिक्स देखें, सबसे ज़्यादा चैरिटी पाकिस्तानी कौम करती है। पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 है चैरिटी करने में। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, सियासत में सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, सियासी मुखालफत सियासी दुश्मनी में तब्दील नहीं होनी चाहिए। और देखिए, आपस में अफ़ाम व तफ़हीम के साथ
جو خوشی کا موقع ہے اور غم کا موقع یہ سانجھا ہوتا ہے، تو اس کو مل کے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور اس میں یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ کس کا کیا نظریہ ہے. ایز اے قوم ہم اکٹھے ہوں اور سوچیں کہ یہ ہماری ایک مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے خوشی کا موقع ہے، اور آپس میں ہم خوشیاں بانٹیں، مسکراہٹیں بانٹیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک اتحاد و اتفاق کا جو ہے وہ ثبوت دیں. یہ ہمارا کلچر ہے، روایات زندہ رہنی چاہیے اس کو میں، اور ہم ہی اس کو زندہ رکھ سکتے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ظاہر ہے اس وقت جو عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں طاولہ طارٹ صاحب، ایک مخصوص حالات کے اندر ہم اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اور سخت حالات ہیں امن و امان کے حوالے سے، لیکن ہماری فوج، ہماری حکومت پرعزم ہے کہ ہم نے ہر صورت میں امن کے لیے کام کرنا ہے. ہم نے ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے، کیونکہ وہ معاشی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. یہ تمام وہ معاملات ہیں جس کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستانی قوم خاطر جمع رکھے کہ ہم ایک بہت صحیح ڈائریکشن کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دیکھیے ایک عزم ہے اور ایک حوصلہ ہے اور ہمت ہے کہ ان حالات سے انشاءاللہ تعالیٰ باہر نکلیں گے. اور یہ دن ان لوگوں کو بھی یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے وطن عزیز پر جان نچھاور کر دی، جو شہید ہو گئے، جن کے بچے یتیم ہو گئے، اور وہ لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے. تو یہ ان لوگوں کو یاد کرنے کا دن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دور دراز آپریشنل ایریاز میں جو بارڈرز کے اوپر اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں کہ ہم چین کی نیند سو سکیں، ان کو یاد کرنے کا دن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان، پولیس، ایون ٹریفک پولیس میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ ہیں جن کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ہم تو چلیں گھروں میں جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ عید مناتے ہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ عید مناتے ہیں، بٹ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دن بھی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس دن بھی وہ اپنے پیشہ ورانہ امور جو ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ دن ان کو بھی سلام پیش کرنے کا بھی دن ہے، اور کریڈٹ جاتا ہے. Absolutely. ان کی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہنس مسکرا رہے ہیں اور خوشی سے عید منا رہے ہیں. یہ بہت اہم ہے. اچھا ایک اور بڑی چیز اہم ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک جس طرح آپ نے کہا کہ ایک مخصوص ماحول میں ہم یہ عید منا رہے ہیں، اس میں احتیاط بھی بہت ضروری ہے. عید پہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، بہت ہی رونق ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے عوام کی ایک رسپانسبلٹی ہے. میرا خیال ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ اجاگر کریں، کوئی میسج دیں اس حوالے سے کہ ہمیں محتاط رہنا ہے، خوشیاں منائیں لیکن احتیاط کے ساتھ. دیکھیے ایک تو محتاط رہنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر جو ہمارے سے لیس فارچونیٹ لوگ ہیں، جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ایک تو ان کا بہت خیال کرنا ہے، بیکاز عید کا موقع ان کے ساتھ بھی منانے کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. ایک یہ بات ہے. دوسرا دیکھیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ینگسٹرز بڑی ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں عید والے دن، موٹر بائکس پہ نکلتے ہیں، تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب امن امان لوٹ رہا ہے، تو ایک اپنی سراؤنڈنگز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر آئے جس پہ نظر رکھنی ہو، جو ویجیلنٹ رہیں، جو کوئی مشکوک ایکٹیویٹی ہو فوری رپورٹ ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فورسز، افواج پاکستان، لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ بڑی الرٹ ہیں اور وہ اس ساری چیز سے نمٹ رہے ہیں، تو کہ ہمارے شہری جو ہیں وہ ایک سیکیورٹی کا ان کو احساس رہے اور وہ پرسکون بھی رہیں اور باحفاظت بھی رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے یوتھ کے حوالے سے بات کی طاولہ طارٹ صاحب، یوتھ کی ڈائریکشن کے لیے حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب، شہباز شریف صاحب بڑے فوکس نظر آتے ہیں، یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ بھی یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری جو یوتھ کی ڈائریکشن ہے، کہیں کہیں ہم دیکھتے تھے کہ ان کی جو انرجیز تھیں وہ استعمال ہوتی تھی انہیلدی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے؟ میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ جھوٹ، پروپیگنڈا، یہ ساری مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اس کانٹیکسٹ میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان معاملات پر بھی بہت فوکس ہیں کہ ہماری یوتھ کو ایک اچھی ڈائریکشن ملے اور ان کی توانائیاں مثبت معاملات میں صرف ہوں؟ دیکھیے ہمارا ہمیشہ فوکس رہا ہے پاکستان کی یوتھ کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ مور دین 68% آف پاپولیشن وہ 30 سال یا اس سے کم ہے. تو آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ لیپ ٹاپس ہوں، وہ اسکالرشپس ہوں، وہ انٹرنشپس ہوں، وہ ہر قسم کے جو مواقع ہیں، کوشش کی گئی میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، کہ یہ تمام مواقع جو ہیں وہ یوتھ کو میرٹ پہ فراہم کیے جائیں. اب ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے جو ایک ڈیجیٹل یوتھ ہب ہے اس کا اجرا کیا گیا، جس کے ذریعے جو نوجوانوں کو ایک باعزت روزگار ملے گا، ایک میچ میکنگ ہوگی، سکل سیٹ کے مطابق ان کو جو ہے وہ روزگار فراہم کیا جائے گا اور انٹرنیشنلی بھی ان کو ایک ایکسپوجر ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ اس ملک کا فیوچر ہے، یوتھ ہماری پرائیورٹی ہے، اور یوتھ کو مثبت اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنے کے لیے ہم ہر قدم جو ہے وہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیے کہ ہمارا یوتھ ہر جگہ پہ، وہ سپورٹس کا میدان ہو، وہ آئی ٹی کا میدان ہو،
وہ سائنس کا میدان ہو, وہ ریسرچ کا میدان ہو, ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری یوتھ وائبرنٹ ہے, کیپیبل ہے, ٹیلنٹ ہے ان کے اندر. تو اس ٹیلنٹ کو ابھارنے کی ضرورت ہے اور ان کو مزید مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے, جس کے ذریعے وہ ملک کا بھی نام روشن کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور اس ملک کو جو ایک فیوچر کے اندر ایک پراسپیکٹ ہے کہ یہ ملک ایک اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت ٹاپ آئی ٹی پروفیشنلز میں ہمارے یوتھ کا نام آتا ہے, ٹاپ سپورٹس پروفیشنل میں ہمارے یوتھ کا نام آتا ہے. اور اس ملک کی جو یوتھ ہے, میں کہوں گا کہ آپ پازیٹیو ایک اپنے اندر سوچ بھی رکھیں, پازیٹیو رویہ رکھیں. یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا, کئی دفعہ یہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہوتا ہے تو پھر اس کا آؤٹ کم بھی نیگیٹو ہوتا ہے. آپ جب اچھی توقع رکھتے ہیں, پازیٹیو آؤٹ لک رکھتے ہیں, تو اس کا نتیجہ بھی مثبت نکلتا ہے. تو میں تو ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ پازیٹیو رہیں, پازیٹیوٹی سپریڈ کرے, اور پازیٹیو وائبز نے تو آپ کو رزلٹ بھی اس کا پازیٹیو ملے گا. نیگیٹیوٹی جو ہے ہمارا آدھا پرابلم مائنڈ سیٹ کا ہے کہ ہم ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ لے کے نکلتے ہیں, ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور پھر ہم اس جھوٹے پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کئی لوگ, ان کا کام یہ ہے کہ وہ صبح جب کی بورڈ پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پورا دن جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلانی ہے. تو یہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک کرنا ہے, اس کو رد کرنا ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جو سیاست سے پاک ہیں. دیکھیں پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے, یہ پاکستان ہے تو یہ سارے نظام بھی چل رہے ہیں. ان قوموں سے پوچھیں کہ جن کے پاس یہ آزادی نہیں ہے کہ ان کا کیا حال ہے, جن کے پاس وہ ہائٹنڈ سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے, جن کے پاس ایک پروفیشنل آرمی نہیں ہے, جن کے پاس اتنے اس طرح کے وسائل نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شکر ادا کرنے کا بھی دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزادی سے بھی نوازا ہے, ہمیں ایک اسٹریٹجک لوکیشن سے بھی نوازا ہے, ایک ٹیلنٹڈ یوتھ سے بھی نوازا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. اور اس پورے سال کو آپ دیکھیں نا, آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کا پاکستان میں ہونا, ایس سی او کا پاکستان میں ہونا, بیرون ملک سے وفود کا پاکستان آنا, پاکستان سے ہمارا جب ہم باہر جاتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ, تو دنیا کے ممالک میں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی معیشت کتنی ترقی کر گئی ایک سال کے اندر, پاکستان کہاں تھا, ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی, پاکستان کہاں آ گیا. تو یہ پازیٹیوٹی ہے, ایک فیل گڈ فیکٹر ہے جس کو آگے لے کے چلنا ہے اور ایز اے قوم لے کے چلنا ہے. اس کا تعلق نہ سیاست سے ہے, نہ سیاسی پارٹی سے ہے. یہ ایک منحصل قوم ہمیں ایک سوچ کو آگے لے کے چلنا ہوگا کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے پراسپر کرنا. یہ اور بڑی زبردست قسم کی بات ویسے انہوں نے کی ہے, اور یہ بڑی ایک اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ آپ کی حکومت میں موجود ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ہمارے لیے اپرچونٹی تو ہے, لیکن ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے, اس کو ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے. میں چاہوں گی وقت کم ہے, خواتین کے حوالے سے بھی کوئی میسج دیجیے گا. آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں, اس کو بھی فوکس کیا ہوا ہے, تو وہ ایک ایلیمنٹ رہنا ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے we have the most talented women in the world, اور women empowerment کے حوالے سے ان کی ایک equal opportunities کے حوالے سے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. اور میں ہمیشہ کمپیئر کرتا ہوں کہ ایک مرد جب گھر سے نکلتا ہے نا, وہ اتنی برڈن اٹھا کے گھر سے نہیں نکلتا. جب ایک خاتون گھر سے نکلتی ہے تو اس کے پیچھے پوری ایک سٹرگل ہوتی ہے, اور اس کے لیے ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں کئی دفعہ موو کرنا آسان نہیں ہوتا. تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان خواتین کو جو ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام کر رہی ہیں, جو میڈیا میں کام کر رہی ہیں, جو میڈیکل پروفیشن میں کام کر رہی ہیں, جو انجینئرز ہیں, لائرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, جو باہر جا کے ایک عزت دار روزگار بھی کماتی ہیں اور پورے اپنے ایک سسٹم کو بھی لے کے چلتی ہیں. تو خواتین کا ایک رول گھر کے اندر, گھر سے باہر, یہ ڈوئل رول ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ دیکھیں نا کہ توقع کی جاتی ہے کہ خاتون گھر کے اندر بھی ایک کردار ادا کرے گی, گھر سے باہر بھی. مرد سے صرف توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ گھر کے باہر اپنا کردار ادا کرے گا. تو میری تو یہ اس حوالے سے سوچ بڑی کلیئر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو اسلامی اقدار تھے کہ خاتون کو جو اسلام نے رائٹس دیے آج سے 1400 سال پہلے, جو بہت سی ویسٹرن کنٹریز میں آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے اویلیبل نہیں تھے. رائٹ ٹو ووٹ جس طرح ہے, اور 1927 میں وہاں پہ یو کے میں ہوا, جو ورکنگ ویمن کے حوالے سے اسلام نے انکریج کیا. اور آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو ورکنگ ویمن نظر آئیں گی, انٹرپرینورز نظر آئیں گی, بزنس ویمن نظر آئیں گی اس زمانے کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کا دیر از اے لانگ وے ٹو گو. خواتین کے حوالے سے بھی ہمیں سوچ کو بدلنا ہے کہ خواتین کو یکساں مواقع فراہم نہیں ہوتے سوسائٹی کے اندر. ایک ٹیبو ہے کہ جی خواتین کا ایک اسپیسیفک رول ہے. دیکھیں اگر خواتین
خواتین جو ہے وہ ہر سیکٹر میں خاتون پائلٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ جہاز بھی اتنا چھڑا سکتی ہے جتنا مرد اڑاتا ہے, بالکل صحیح. وہ بینکنگ سیکٹر میں بھی ہے, وہ لائر بھی ہے, وہ اینکر بھی ہے. سو خواتین کے حوالے سے ہمیں ابھی بہت کام ہوا ہے. ویمن پروٹیکشن بل ہم لے کے آئے تھے پنجاب میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے. اس کے علاوہ ایک پہلا وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر بنا ملتان کے اندر, اور ایک سینس آف سیکیورٹی آئی, اور ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کام کر رہی ہیں ایز دا فرسٹ وومن چیف منسٹر آف پنجاب. بالکل صحیح. تو میں تو اکثر باہر جاتا ہوں نا, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میں اس ملک سے ہوں کہ جس میں فرسٹ وومن پرائم منسٹر اسلامی دنیا کی بے نظیر بھٹو صاحبہ بنی, بالکل صحیح, اور اب فرسٹ وومن چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ بنی ہے. میں اس ملک سے ہوں, تو کئی دفعہ یہ بھی بتاتے ہوئے ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرا تعلق اس ملک سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے, مگر وہ بہت دیر کرتی, مہرباں آتے آتے ابھی بہت آگے بھی کام ہمیں کرنا ہے, آگے بھی جانا ہے. بہت بہت شکریہ عطا اللہ طاہر صاحب. وقت محدود بھی ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ عید کا کیک بھی کاٹیں. عید کا موقع تھا لیکن ہماری خواہش تھی کہ آپ سے بہت سے موضوعات پہ بات ہو, تو میرے خیال میں جاتے جاتے عید کا میسج بھی دے دیں. پھر عید کا میسج یہی ہے کہ اپنے ارد گرد جو ہمارے سے کم استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں, جو لیس فارچونیٹ ہے ہمارے سے, ان کا خیال کریں, ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں شریک کریں. اس میں ہمسایوں کا بھی حق ہے اور رشتہ داروں کا بھی حق ہے جو آپ سے کم فارچونیٹ ہیں. اور اس عید پہ ملک پاکستان کے حوالے سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خوشی کے موقع پہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں یہ ہمت دے, ہمارے یوتھ کو یہ شعور دے کہ ہم اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار مثبت طریقے سے ادا کر سکیں, اور اس ملک کو جس بھنور سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نکال کے لائے ہیں, یہ ملک نئی ترقی کی منازل طے کرے اور ان ملکوں کی صف کے اندر شامل ہو جو آج ایک اچھے مقام کے اوپر ہیں. تو عید پہ یہی میسج ہے کہ پاکستانی قوم ایک ریزیلینٹ قوم ہے, ایک اچھی قوم ہے, ایک مثبت سوچ رکھنے والی قوم ہے, اور ہمیں ابھی اس مثبت سوچ کو ایکشن میں کنورٹ کرنا ہے اور اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. بے شک, بے شک, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور آپ تشریف لائیے, اور ہمارے کولیگ ہیں ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں بعد میں, بریک کے بعد بھی, تو وہ بھی ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم. کون سی والی عید پہ عیدی ملتی ہے؟ اگلی والی. اور بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاوید اقبال اور ناہید چودھری کی جانب سے. آپ کو ایک بار پھر عید کی ڈھیروں مبارکیں. اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے کچھ اور کولیگز ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمارے کولیگز ہیں ہمارے ساتھ, آپ ان کو دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں اپنا تجزیہ دیتے ہوئے, لیکن آج ہمارے ساتھ اس عید کی اس محفل میں بھی شامل ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. تھینک یو جی, بہت شکریہ. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار
رشید صافی صاحب. رشید آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی بہت عید کی مبارک, اختر دی مبارک. ڈیرہ مہربانی, ڈیرہ شکریہ. کچھ اور گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا بھی انٹروڈکشن آپ سے کراتے ہیں. پروگرام میں تو آپ دیکھتے ہیں بڑے سنجیدہ چہرے آپ کو نظر آتے ہیں اور بڑی سنجیدہ گفتگو نظر آتی ہے, لیکن جاوید صاحب حقیقتاً کوئی ایسا نہیں ہے. بڑے شگفتہ مزاج سے ہمارے یہ گیسٹ ہیں, ہمارے پینلسٹ ہیں. جو اور لوگ میرے ساتھ موجود ہیں ان میں شنیلا عمار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شنیلا آپ کو بہت مبارک ہو عید کی. آپ کو بھی بہت بہت تھینک یو, بہت شکریہ. ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. یہ جب آپ بات کر رہی تھی کہ آپ تجزیے تو بڑے سنجیدہ دیکھتے ہیں, لیکن ایک زمانے میں جب ہم خبریں پڑھا کرتے تھے شروع دنوں میں تو بڑی سنجیدہ خبریں ہم پڑھا کرتے تھے, لیکن اسی طرح کے عید کے کسی شو میں جب ہم بیٹھے اور کھلکھلا کے ہنسے, گپ شپ لگائی, تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یار آپ تو ہنستے بھی ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شاید دیکھتے دیکھتے لوگوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ بالکل سنجیدہ تبصرے کرنے والے لوگ ہی ہیں اور شاید یہ یہی کام کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہماری ایک عام روٹین بھی ہوتی ہے, ہماری ایک زندگی بھی ہے, سوشل لائف بھی ہے, خوشیوں کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. جہاں پہ ظاہر ہے کہیں فکر اور تشویش کی بات ہوتی ہے تو اسے ہم محسوس بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عید کا موقع. ناہید نے بڑا ایک دلچسپ جملہ کہا کہ آپ ان لوگوں کی بڑی سنجیدہ گفتگو سنتے ہیں, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اصل میں بزل سنج ہے, بزل سنج ہے. آپ سے بزل سنج کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. تو ابھی تو چلے, یہ تو ایک بات ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ناہید ہے. نے سال بھر کا بڑاس جو تھی وہ اپنے دل میں نکال دیا ہے کہ بھائی پورا سال دماغ نہیں, دراصل وہ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ خوشگوار یہ طبیعت. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, ہماری سوسائٹی سے عید کارڈ اب غائب ہو گیا. لیکن اس دفعے میں یہی پروگرام کرنے کے بعد گھر گیا تو درس کے نیچے سے ڈاکیا ڈالتا ہے نا, جی جی بالکل. تو ایک عید کارڈ نے مجھے حیران کر دیا. ہاں کمال ہے, آپ لائے بھی ہیں صاحب. میں لایا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے. زبردست. یہ صاحب ہیں جی, ایک ادیب ہیں, ان کا نام ہے, یہاں نظر نہیں آ رہا, چلے کارڈ دکھا دیں. کارڈ بہت خوبصورت ہے اور یہ وہ جو روایت ختم ہو حسین گئی مجروح تھی. صاحب. ٹھیک ٹھیک. یہ انہوں نے صاحبان تحریک بنا رکھی ادب کی, تو یہ روایت زندہ ہو گئی. ہاں, یہ روایت زندہ ہوئی, حیرت انگیز. بالکل. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں عید کارڈ کیسے بنتا تھا, کاغذ کے اندر کاٹ کے, مثال کے طور پر اونٹ ہے, چاند ہے, وہ ابھر کے سامنے آتا. تو میری ایک بڑی بہن تھی, بہت بچپن کی بات ہے, عید کارڈ بھیجا تو اس پہ خواجہ الطاف حسین حالی کا شعر تھا, نکل کر وہ وہاں سے آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو اس طرح کی عید کارڈ ہوتے تھے. پھر بعد میں جب یہ چیزیں آئیں اور بڑی کمپنیوں نے یہ بنانے شروع کر دیے ایسے ہارڈ, تو وہ بڑے نفیس کارڈ ہوتے تھے, وہ بالکل غائب ہو گئے. لیکن اب غائب ہو. اب تو یہ جو آپ کا آ گیا ڈیجیٹل میڈیا, اس میں تو ہر چیز وہ معاملہ پہلے ای میل پہ گیا, پھر اس کے بعد واٹس ایپ پہ آ گیا. آپ کے زمانے میں بڑے اچھے شعر ہوتے تھے, ہمارے تو ہوتا تھا ڈبے میں ڈبہ میری سہیلی لاکھوں میں. صافی صاحب آپ بتائیں عید کے دن کس طرح سے سیلیبریشنز ہوتی ہیں گھر میں؟ ویسے تو بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے, عام دنوں میں تو شاید گھر والوں کو بھی اتنا ٹائم نہیں دے پاتے ہوں گے. عید والے دن کیسا ماحول ہوتا ہے؟ اچھا, اگر سنجیدہ جواب دیں نہیں, سنجیدہ جواب نہیں چاہیے. آج سنجیدہ جواب نہیں چاہیے, پھر تو مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ زیادہ ٹائم سوتے ہی گزر جاتی ہے. لیکن یقینی طور پر عید اور عید الفطر کا جو موقع ہوتا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے, اور دل میں ایک عجیب سی طمانت اور سکون کا احساس یہ لے کے یہ دن طلوع ہوتا ہے. اور پورا دن جو ہے روٹین کے مطابق ظاہر ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنی اور پھر بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ وقت گزارنا, اس سے بہترین کوئی لمحہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ خواتین تو رات کو یہ بتائیں. اب آپ سنجیدگی کی طرف جا رہے ہیں, میں پھر دوبارہ ناہید نے سلام کیا سب کو. نہیں, عیدی دے دیں گے, ابھی تو خیر ابھی چھوٹے نہیں, ابھی کچھ جو ہے نا, نہیں وہ نئے نئے نوٹ لیے ہیں آپ نے. نہیں, ناہید نے عیدی سے اشارہ دیا ہے. عید کے دن دو ہی چیزیں, عید کے دن جو گھر میں خاتون خانہ ہے اس نے مصروف رہنا ہوتا ہے, اور باہر اے ٹی ایم مشین نے زیادہ مصروف رہنا ہوتا ہے. تو ابھی میں اے ٹی ایم نہیں گیا, تو آپ تھوڑی سی تسلی رکھیں. اور آج تو عید کا پہلا دن ہے نا, عید مل جائے گی, عیدی بھی مل جائے گی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ ایک تو سنت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہمارے سوسائٹی کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہے یہ تہوار کہ یہ جس طرح بچے تو ظاہر ہے اس دن تو دن ہی انہی کا ہوتا ہے، لیکن یہ بڑوں کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا دن اور انتہائی خوشی کا دن یہ مانا جاتا ہے۔ اور جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہی ہے کہ شیر خورما کھانے کے علاوہ جو مشکل مرحلہ اس میں آتا ہے، جو آپ نے پہلی مزہ جو ہے تھوڑا سا خراب کر دیا کہ عیدی مانگنا، کیونکہ اب بال سفید ہو گئے ہیں تو پہلے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہوتے کہ ہمیں عیدی مل جاتی، لیکن اب بچے بلکہ کل ہی بچہ جو ہے اور بیٹا اور باقی جو گھر والے ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس دفعہ مجھے کتنی عیدی ملے گی، اور بھائی کی چھوٹی بیٹی ہے تو وہ پھر کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ شاید اس کو مجھ سے زیادہ عیدیں ملیں۔ اچھا پورے حساب کتاب ہو رہا تھا، ابھی حساب یہ بڑی پالیٹکس ہوتی ہے اس یہ بات میں آپ نے ان درست کو کہہ رہے ہیں۔ مشورہ دیا کہ وہ چھوٹی بچی ہے اس کو کیا سمجھ آتا، 2 سال سے بھی کم عمر ہے، میں نے کہا اگر ان کو زیادہ بھی ملے تو ہم دونوں ہتھیا لیں گے آپ کی پھر بھی عیدی زیادہ ہو اچھا جائے گی۔ رشید نے بات کی کہ خاتون خانہ عید کے دن مصروف رہتی ہیں، لیکن یہ اس میں میرے خیال میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا اور ہمیں یہ کہنا بھی پڑے گا کہ خواتین جو ہیں ہماری پورے رمضان المبارک کے مہینے کا جو روٹین ہوتی ہے ان کے ڈیلی کی افطاریاں تیار کرنا، سحری تیار کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، اور پھر اس کے بعد عید کے دن بھی اسی طرح سے کنٹینیو رکھنا، یعنی آپ لوگوں کی چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ سلام ہے آپ خواتین کو، ناہید آپ کو شہنیرہ اور پاکستان کی تمام خواتین ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سلام ہے ہم سب کا کہ وہ اتنی خدمت کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ عید کا دن ویسے اسی طرح ہی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے عمار کے جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کے سارے بہن بھائی ہمارے گھر ہی آتے ہیں کیونکہ ابو ساتھ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے سب نے اکٹھا ہونا ہے، لنچ کرنا ہے، تو خواتین کا تو پھر کام یہی ہوتا ہے نا گھر کو مینیج کرنا ہے کہ آپ نے سب کے لیے ان پکوان پکانے ہیں، پھر اس کو سرو بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد میکے والے بھی آ جاتے ہیں، پھر اگلے دن امی کی طرف چلے جاتے ہیں، اس دن ذرا ہم تھوڑے مہمان ہوتے ہیں، اس دن ذرا ہم انجوائے کر لیتے ہوتے ہیں۔ لیکن بڑی خوشی سے کرتے ہیں، بڑی خوشی محسوس بالکل ہوتی ہے، یہ نہیں خوشی ہوتا ہوتی ہے کہ کیونکہ اتنا rush ہے، سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ دیکھیں انجوائمنٹ اس میں جو ہوتی ہے نا وہ وہی بات ہے عیدی والی، کیونکہ اس میں اتنا شور پڑتا ہے، کھپ پڑتی ہے، ہر بندے نے شور ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے اس دفعہ زیادہ کر دیں، اس دفعہ کم کر دیں، تو وہ بڑا ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ چیز آپ کو عام روٹین میں نظر نہیں آتی۔ ہمارے صاحب مسکرا رہے ہیں، کچھ بول نہیں رہے، لگتا ہے عیدی دیکھے آئے ہیں۔ عیدی لے کے آئے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب وہ کارڈ نکالا نا تو میں بڑا خوش ہوا کہ جیب میں سے شاید کوئی نئے نوٹ نکلیں گے جو عیدی مل جائے گی۔ اب ہمارے بزرگ بھی ہیں تو اس لیے پروگرام ختم ہونے کے بعد اور ہم ہم عیدی بھی لیں گے۔ کارڈ کی بجائے ہم اسے لفافہ سمجھ رہے ہم ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں جی بڑا خطرناک لفافے سے نوٹ کی بجائے کارڈ نکلا۔ آپ بڑے اچھے اور پروفیشنل لوگ ہیں۔ ماحول بچوں کے ساتھ کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے ماحول عید پہ تھوڑا؟ دیکھیں وہ تو سب نے جس کا ذکر کیا سب سے زیادہ ہم آپ کی مصروفیات جاننا چاہتے ہیں۔ میں بھی اسی کا بھی ذکر کروں گا۔ میرا خیال ہے اس میں یہ والی عید بڑی اسپیشل ہے کیونکہ اگر ہم امت مسلمہ کا دیکھیں تو بڑے ایک وہ تغیرات سے گزر رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا مختلف واقعات ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ جو رمضان المبارک ہم نے گزارا ہے اس میں بہت ساری جیو پولیٹیکل چیزیں ہوئی، میں مجھے پھر واپس اپنی اس وہ ہاں نہیں وہ اس سے ہم اپنے آپ کو نکال نہیں کر سکتے نا، ظاہر ہے ہاں اس سے نکال بھی نہیں سکتے اور اس سے دور بھی نہیں رہ سکتے، لیکن خوشی کی یہ بات یہ ہے کہ امت مسلمہ نے بڑے اچھا جو ہے نا وہ جو ہم نے 30 دن گزارے اور بڑی اچھی چینجز ہوئیں، اس سے گزر کے جب اب یہ عید کا دن آج ہم گزار رہے ہیں تو اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، اور کچھ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کنٹینیو بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے جو ان کے ساتھ جو گزر رہی ہے، اور اس عید کے موقع پہ بھی ان کی اوپر جو واقعات گزر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان کی مشکلات اور آسانیاں جو ہیں وہ آسان ہوں اور کم ہوں۔ اس کے بعد جو اب ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں تو ہم نے بڑا اچھا وہ دیکھا، رمضان میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوئیں ملک کے لیے، ایسے واقعات ہوئے جس میں اکانومی کے اندر بھی بڑی بہتری ہے۔ میں بار بار آپ کو پھر جیو پالیٹکس کے اندر لے جاؤں گا اور آپ کہیں گے کہ یہ خوشی کا موقع، تو میں اچھی خبریں جو ہے وہ بالکل ٹھیک صرف شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے بہت ساری قیمتوں کے اندر کمی کی واقعات ہم نے سنے، انفلیشن کے اندر کمی کے واقعات سنے، یہ وہ کلیکٹیو بات کر رہا ہوں۔ جو ناہید بات کر رہی تھی وہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، وہ اچھا ہے، رشید صاحب کہہ رہے تھے بال سفید ہو گئے،
میری بھی تھوڑے جلدی ہو گئے، ویسے میں سب سے چھوٹا ہوں عمر میں۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے، مبینہ طور پہ ہم مبینہ طور پہ ہمارے دیکھیں خواتین کبھی بھی نہیں عمر اپنی مانیں گی، ہم نہیں مانیں گے یہ کہ آپ ہم کا سے بڑے دعویٰ ہیں، ہے۔ ہم نہیں لیکن مانیں میں گے۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد سب سے عیدی لوں گا، میں تو ڈیمانڈ بھی کر رہا ہوں اور پھر دھمکیاں بھی دوں گا میں بعد تو میں۔ خود میں سب سے اور عیدی شلیلا لیتی تو ہوں، پہلے سلام کر چکے ہیں، ہاں، ہماری یہ تو کر عیدی چکے بنتی ہے پکی۔ لیکن بات تو میں یہ ہے تو کہ گھر میں بھی سب سے لیتی ہوں۔ ہمایوں صاحب نے بھی امید کی بات کی ہے نا، دراصل ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے مشکل حالات تو ہیں، ہم دیکھتے ہیں مختلف سیاسی حالات بھی دیکھیں، اگر امن و امان کے حالات بھی دیکھیں، لیکن ان میں پاکستانی قوم اتنی ریزیلینٹ قوم ہے کہ وہ اپنا راستہ بناتی ہے مشکلات کے باوجود، اور انشاءاللہ راستہ بن رہا ہے جس امید کی طرف ہمایوں صاحب نے اشارہ کیا۔ دیکھیں نا کہ تھوڑے دن پہلے کیا بتایا جا رہا تھا کہ آپ تو ڈیفالٹ ہو رہے ہیں اور اب آپ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں، آپ کی مہنگائی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا یہ بات ٹھیک ہے، اب پھر واپس اسی ٹریک پہ جا رہے ہیں، اگر اس کو کیوں نہ ہم یہ بتائیں جیسے ابھی ذکر کیا نا ہمایوں نے کہ عید میں یہ جو عیدی کی بات ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کی عبادت میں اگر کوئی کسر رہ گئی ہے، کوئی آپ کے اندر ایک خیال ہے کہ یار میں فلاں رات عبادت نہیں کر سکا، میں نے اس دفعہ قرآن مجید نہیں پڑھا، اچھا میرا ایک روزہ چھوٹ گیا، یا روزہ تو نہیں چھوٹا لیکن روزے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ رہ گئی، تو اس کا کیا حل ہے؟ آپ فطرہ دے دیں، کس کو؟ غریب کو، آپ شیئر کر لیں، یہ ہے دراصل عیدی، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور ان کی ضرورت میں آپ کام آ جائیں۔ تو عید کا بنیادی کانسیپٹ بھی یہی ہے، اور اسی کو یہی عیدی ہے جو ہم خوشی میں اپنے بچوں کو بھی دے دیتے ہیں اور اپنی سوسائٹی میں اس کو پھیلا دیتے ہیں، تو اصل میں عید یہ ہے۔ اور اسی جی سوری جاوید اقبال صاحب، آپ جو خواتین کے کردار کے حوالے سے، کیونکہ میرے خیال میں گفتگو بہت سنجیدہ ہو گئی، تو خواتین کے کردار کے جی خواتین کی جو کنٹریبیوشن زیادہ عیدی عید کے موقع پہ ہوتی ہے، تو خواتین اور بچوں کی عید تو چاند رات ہی سے شروع ہو جاتی ہے، اور خواتین جو چاند رات کو مہندی لگاتے وقت یہ بھول جاتی ہے کہ اگلے دن یا اس کے فوراً بعد فون بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک بڑا چیلنج۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خواتین کو جوتا کاٹ بھی رہا ہو نیا تو شام تک تو پہننا ضرور ہے، اس کو بھی، یہ بھی خواتین کا ایک کریڈٹ ہے کہ چاہے جوتا کاٹ رہا ہو، چاہے رات کو مہندی لگا کے موبائل فون استعمال نہ کرنے کی تردد ہو، یہ ساری چیزیں اس وقت خواتین جو ہے ان مشکل مرحلوں سے بھی، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو وہ پہننا مردوں کو بھی کاٹتا ہے، جی خواتین تو گھر میں ہوتی ہیں وہ اتار سکتی ہیں، نہیں خواتین دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح، لیکن خواتین دو خواتین بیٹی ہے، عید کے دن خواتین گھر میں بھی پہنے رکھتی ہے اکثر خواتین، جو کیونکہ عید کا تہوار ہی ایسا ہے کہ وہ بن سور کے رہنا چاہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے۔ خواتین جو ہے نا ان کو بن سور کے رہنا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے، بالکل جی، اور عید جو ہوتی ہے اس پہ تو ان کو زیادہ بننا سورنا چاہیے، ظاہر ہے وہ پورا رمضان انہوں نے گزارا ہے، سحری بنا رہی ہیں، افطاری بنا رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے خوشی کا موقع ہے، وہ اپنی خوشی کو سب کے باوجود تب بھی عید کے دن وہ تسلسل جاری ہے، کام کا تسلسل جاری ہے، چھٹی کوئی نہیں، کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ آ کے، اس میں بھی ایک پہلو یہ ہے نا کہ جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو مرد حضرات تیار ہو کے پہلے جاتے ہیں، جب آپ مسجد چلے جاتے ہیں واپسی پہ آتے ہیں تو خواتین آپ کو تیار ملتی ہیں، یہ پھر آپ عیدی دیتے ہیں، اور عیدی دینے سے پہلے ایک حکم بھی ملتا ہے، عیدی دینے سے پہلے جب مرد حضرات عید الفطر کی نماز یا عید کی نماز پڑھ کے جب واپس گھر آتے ہیں تو گھر کے دروازے پہ کم از کم میری تو یہ عادت ہوتی ہے کہ کیا بنا ہے کھانے میں، ایک طلب ہوتی ہے کہ فوراً ہی شیر خورمہ اور سویہ تو بنی ہی ہوتی ہے، لیکن پھر کچھ نمکین کھانے کو بھی جی چاہتا ہوتا ہے، تو خواتین کی جو ہے عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی، اور وہ عید کے دن
باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ ان کو مصروف رہنا اور پڑتا ہے. ہمارا تو آج بھی ہم نے یہی کیا جی ڈاکٹر صاحب کے نماز پڑھ کے ہم آیا اور پھر سو گئے اور اس وقت اٹھے جو شہنیلا سے میں بات کر رہا تھا کہ جب کھانا تیار ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے عید والے دن اسی طرح ہی ہوتا ہے. چلے یہ عید والا دن نہیں، اس سے پہلے چاند رات سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جب جو ہے نا وہ آپ کو مبارکباد ملتی ہے کہ کل عید ہے، تو خواتین اس وقت سے کام شروع کر دی. ویسے تو پورا مہینہ وہ کام کر رہی ہوتی یہ ہے. ساری جو خوشیاں عید چونکہ خوشی کا موقع ہے، دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں مور اور لیس یہی سٹائل ہوتا ہے، اسی طرح سے یہی کلچر ہمیں عید کے موقع پر نظر آتا ہے. لیکن اس عید کے موقع پر جو ہم ایک بات کر رہے ہیں گھر میں کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں لیسن کیا ملتا ہے، دوسروں کی ہم نے مدد کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا، شیئرنگ از کیئرنگ، کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ قربانی ہمارا کا جذبہ، مذہب بھی قربانی ہمیں یہ عیدی دینا بتاتا تو ایک ہے. چھوٹا سا جسچر ہوتا ہے لیکن دراصل اس کا مطلب ہی خوشیاں اس میں تقسیم شریک سب کو کرنا ہے. شریک کرنا ہے، شریک سب کو کر رہے شریک ہیں. کرنا ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو اچھا ہے ایک چیز مس ہو ایلیمنٹ گئی ہے. ہمارے یہاں، آپ کو یاد ہے کہ سحری اور افطار میں کچھ گانے والوں کی چھوٹے سی ایک ڈھولکی کے ساتھ ٹولی آیا کرتی تھی. اس بار ان کی آواز نہیں آئی. اور عید کی شام بھی جب چاند دکھائی دے جاتا ہے تو وہ بھی ایک نکلتے ہیں، وہ عیدی بھی وصول کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہلا گلا بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیجیٹل میڈیا اور باقی میڈیا کا طوفان آ گیا ہے اس میں یہ جو ہمارا کلچرل ایفیکٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. ویسے کہیں کہیں بعض جو ریموٹ ایریاز سے وہاں کی ویڈیوز آئی تھی وہ جہاں سحری میں جگانے کے لیے جو ڈھول کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب شہروں میں کافی ٹائم بہت سے کم یہ ہو چیز گیا. ہم ہاں نہیں یہاں تو سن بہت رہے کم ہو گیا، لیکن کچھ ویڈیوز ایسی آئی تھیں لیکن وہ بہت کم علاقوں میں. ہاں ایک مسجد سے آواز اٹھتی تھی مسلمانوں اللہ کے پیاروں سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے، وہ اب بھی آ رہی ہیں، وہ اب بھی گاؤں میں اب بھی آ رہی ہیں. جی جی وہ روایت برقرار ہے، اسپیشلی جو ریموٹ ایریاز ہے، جو رورل ایریاز کے اندر ابھی بھی ہے. جی رورل ایریاز میں، پنجاب کے رورل ایریاز، اسپیشلی جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو دور پار کے جو علاقے ہیں وہاں پہ یہ روایتیں اب بھی زندہ ہیں. بڑی مزیدار روایت ہے. اسپیشلی وہ فجر کے نماز ہی سے عید کی سیلیبریشن سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ یوں جو پشتون اور بلوچ اور قبائلی معاشرے میں اکثریت کی جو ایک روایت ہے وہاں پہ وہ آج بھی کئی علاقوں میں قائم ہے. یعنی ہر گھر سے فوراً ہی فجر کی نماز کے بعد ناشتہ جو بھی ہو، ضروری نہ ہو کہ وہ کوئی بہت لیوش قسم کا، اور ویسے بھی ہمارے ہاں بہت سادے ناشتے ہوتے ہیں، پراٹھا اور انڈا اور کچھ لے دے کے کچھ، اور یہ عید کے دن کی بات کر رہے ہو، کچھ لے دے کے کچھ جی لاہوریوں کے ناشتے کے مقابلے میں بہت سادہ ہے. تو تھوڑی سی مٹھائی، چند پراٹھے، چند چائے کا ایک ترماس یا ایک چائے جوش میں، تو وہ لے کے آتے ہیں اور حجرے میں بیٹھ کے پڑوسیوں کا اور دوستوں کا جو مقامی وہ ہے وہ ناشتے سے اپنی سیلیبریشن سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ دن بھر جاری رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اور جاوید صاحب نے جو بات صحیح ہے، یعنی جو بھی لانا چاہے وہ آئیں. آپ نے ذکر کیا نا، ایک سیکنڈ، فجر کا وہ تکبیر شروع ہو جاتی ہے مسجد سے نا، نماز فجر کے بعد سے، اور اس سے ایک ماحول بن جاتا ہے. لیکن جاوید آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک اور چیز بھی تبدیل ہو گئی. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو میلے لگتے تھے، جھولے لگے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیلے لگتے تھے، بچے عیدی لے کے جا کے وہاں کچھ کھا رہے تھے. اب یہ چیزیں ہمیں یہ بھی نظر نہیں آتی ہیں، وہ غائب ہو گیا. وہ بھی ساری چیزیں نہیں اٹک میں لگتے ہیں، ابھی ہمارے یہاں بھی لگتے ہیں. نہیں اس وقت شہروں میں بھی لگتے تھے، شہروں میں بھی لگتے تھے. شریلا آپ کی بات اس لحاظ سے درست ہے کہ میلے بھلے لگے، لیکن ہم اپنے بچوں کو وہاں پہ بھجوانے سے ڈرتے ہیں، بڑے بھی جانے سے ڈرتے ہیں. تو میلے اب بھی گاؤں دیہات اور جو چھوٹے ٹاؤنز ہیں، قصبے ہیں، وہاں پہ اب بھی میلے لگتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بڑے شہر میں ابھی بھی لگتا ہے، میٹھا در کا جو علاقہ ہے کراچی کا، بالکل وہ یعنی عید کی رات تک، پہلی رمضان سے لے کر ساری رات لوگ جاگتے ہیں. وہاں اونٹ ہوں گے آپ کو، وہ دیگر جانور ہوں گے، وہ جھولے ہوں گے، اچھا طرح طرح کی کھانے، مٹھائیاں. بچے اپنی ماؤں اور والدین کے ساتھ ساری رات وہاں گزار دیتے ہیں. جشن کا سما پورا مہینہ جاری رہتا ہے. یہ میٹھا در کی خوبی ہے. یہ بالکل. اچھا بلکہ رشید صاحب کی بات سے ایک بڑی اہم جو ہے وہ مجھے ایک چیز یاد آئی کہ میرا خیال ہے کہ یہ عید جو ہے تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہم
मैं बात सीरियस कर रहा हूँ, उन्होंने सिक्योरिटी का जिक्र किया कि हालात ये आप यही बात मैं करने तो वाली थी। जो हमने पिछले चंद महीनों में, एक साल के अंदर जो हमने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, सिविल लॉ एनफोर्समेंट ने जो कुर्बानियां दी, और वो आज उनके वो प्यारे जो घरों में नहीं है, ये ईद उनको डेडिकेट की जाती है कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, तो आज हम यहाँ पे बैठ के हंसी खुशी वो कर रहे हैं। और उनके लिए भी ईद की खुसूसी मुबारकबाद जो है हमारी सरहदों पे मौजूद हैं, पाक फौज के वो जवान, वो ऑफिसर्स और हमारे तमाम जो सिक्योरिटी एहलकार जो इस वक्त मुल्क की हिफाजत और कर रहे हैं। आज के दिन भी वो जो है वो चाको चौबंद खड़े हैं ताकि हम लोगों में जो जाके ईद नहीं मना सकते, अभी भी हमारे लिए मखसूस माहौल में जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बिल्कुल किस्म की चीजें अभी भी हम फेस कर रहे हैं। हमारी फोर्सेस जो हैं वो बड़ी बहादुरी से लड़ रही हैं, कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन अवाम के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती बिल्कुल है। जो मिलिटेरी की बात की साफी साहब ने भी, क्या हम डरते हैं वहाँ बच्चों को नहीं भेजते, एहतियात का जो अमल है वो बहुत जरूरी है। मजहबी फरीज़ा है, खुशी का मौका है। I'm sorry डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह हुकूमत ने इस दफ़ा ईद का जो त्यौहार है बहुत सादगी से, लेकिन मजहबी जोश व जज्बा तो इसमें ज़रूर हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इंतहाई सादगी से इसलिए ही मना रहे हैं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कई इलाके इस वक्त बिल्कुल हालत जंग में आ चुके हैं। तो हमारी पुलिस बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस के, चाहे सिविल हो या मिलिट्री हो, चाहे हमारी हुकूमतें हो, तो ये लोग जो है ये जो इदारे हैं ये काफ़ी जो है इनको हम मुबारकबाद भी ईद की देते हैं और खराज तहसीन भी पेश करते हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँगी, वक्त बहुत कम है हमारे पास, अभी सब एक मैसेज ईद के हवाले से ईद के हवाले से एक बात। अच्छा, ये अभी हुमायूं जिक्र कर रहे थे, आपने भी किया कि हमारी अफवाज जो हैं ईद के दिन भी सरहद पे खड़ी हुई है, तो इसका रिफ्लेक्ट किया इकबाल ने कैसे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू होके खड़ी हो गई कौमे इजाज। किबला रू होके खड़े होने का मतलब सिर्फ नमाज नीतना नहीं है, अपने फ़राइज़ अदा करना है, जैसे आपकी मुसल्लह अफवाज इस वक्त सरहद पे कर रही हैं। तो जाहिर है कि हम उनके लिए और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इस मरहले पर जिस इत्तेहाद, संजीदगी और यकजहती की ज़रूरत है उससे बरकरार जी। बस मैं ये चाहूँगी कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क में अमन को कायम करे। हमारे ये जो बहादुर सिपाही इस वक्त बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान की मुश्किलें आसान करे और पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलें उससे भी निकाले और जो सिक्योरिटी के हालात है उसको भी बेहतर। जी हमारी साहब, मैं ये कहूँगा कि बावजूद जो हमारे डिफरेंसेस हैं सियासी समाजी, वो उसके बावजूद हम एक कौम हैं। हमने साबित किया है कि हम किस तरह जो है ना दुश्मन की आंखें डाल के खड़े हैं। बावजूद जो मर्जी वो हमारे साथ कर लें, हम हौसला हमारा कायम है और बहुत रेजिलिएंट। और इस पे तो वो किताबें लिखी हुई हैं। एक बड़ी मशहूर ब्रिटिश ऑथर की किताब है एनाटोल लेविन की, पाकिस्तान हार्ड कंट्री। उसने बताया कि जितने जितने मसाइल इसकी कौम के ऊपर आए हैं ये फिर उठ के खड़ी होती है। तो आज भी जो मैसेज है हमारी कौम के लिए यही है कि हम दुश्मन को आंखों में आंखें डाल के बता रहे हैं कि जो मर्जी है कर लो, हम एक हैं, एक रहेंगे। छोटे मोटे डिफरेंसेस आते हैं, ये आते रहेंगे, हम इसको ओवरकम कर लेंगे। चले शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो है ना आपने भी इजाजत दे दी है, लेकिन साफी साहब आपसे भी ले लें। जी देखिए, ये ईद उल फितर जो है हम रमज़ान मुबारक के बाद मनाते हैं। ये कुदरत अल्लाह ताला की तरफ से हमें हमारे लिए एक तोहफ़ा है। रमज़ान का फ़लसफ़ा ज़ब्त है। अगर हम कौमी सतह पे ज़ब्त और एक दूसरे के साथ टॉलरेंस का रवैया इख्तियार करें, और उसके बाद ईद का फ़लसफ़ा ये है कि अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करना। तो अगर ये कौमी सतह पे हम ये दो काम करें कि ज़ब्त और उसके बाद अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करना, तो ये मुल्क गुलो गुलजार हो जाए। चले, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब ईद के दिन भी हमने आपको बुला लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब साथ रहे और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, रशीद साफी साहब, हुमायूं खान साहब और शहनीला अमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर ईद मुबारक। और खुदा करे कि ऐसी बहुत सारी ईदें आप देखें इसी तरह हंसती मुस्कुराती रक्स करती, ऐसी बहारें, ऐसी ईद की खुशियां जो हैं हमारे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, आमीन, वो देखते रहें अमनो अमान के साथ, खुशियों के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ईद सेलिब्रेट करें। हमारी तरफ से एक मरतबा फिर ईद मुबारक।